मोरे लाला जार को चादर उड़ाकर बाहर भेजो। जरगे ने इसे वनी कर दिया है। अपने भाई की खुद गर्जी पर लाला जार का दिल कट गया। जिसे वो अपना मुहाफिज समझती थी, वो अपनी जान बचाने की खातिर इसकी जिंदगी उजाड़ रहा था। वो जिंदा लाश बनी रुखसत होकर बड़े खान की हवेली पहुंची तो सरदार मेहरोज की गरजदार आवाज ने इसके कदम रोक लिए। तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से एक कदम भी बाहर रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बीवी के धोखे के बाद इससे औरत जात से वैसे नफरत थी। वो तो फिर दुश्मन की बेटी, मगर रात के कमरे में दाखिल हुआ तो अपने 2 साला बेटी को लाला जार के गले में बाहें डालकर सोता देख इसके लबों पर पहली मुस्कुराहट आई। पूरे जनान खाने में इस वक्त से सफे मातम बिछी हुई थी। अभी कुछ देर पहले इसका भाई ये खबर देकर गया था कि इसे कुछ देर में जिरगे में ले जाकर सरदार मेहरोज खान के साथ वनी कर देना है, और तब से इसने अपने सर को थाम लिया था। खुदा का वास्ता है मोरे, मुझे छुपा ले, मुझे यहाँ से नहीं जाना। रो रो कर इसने अपनी सुनहरी आंखों को मजीद सुर्ख कर लिया था। मोरे का बस नहीं चल रहा था कि इसे अपने आंचल में छुपा लेती, लेकिन ये फैसला बड़ों की जानिब से हो चुका था और इसमें किसी की भी दखल अंदाजी काम आने वाली नहीं थी। मोरे की जान, खुदा का वास्ता रोना बंद करो। इसकी सुनहरी आंखों को सुर्ख होता देख कर ही इनकी जान हलक तक आ चुकी थी। आंसू बहाती हुई चची, इसके चचाजाद गिलरोज हत्ता के हवेली की सभी खवातीन नमदीदा थी, लेकिन वो तो बाकायदा फूट फूट कर रो रही थी। मुझे आखिरी बार शमरेज खान से मिलना है। खुद से 2 साल छोटे भाई का नाम लेते हुए इसने जिस मान का मुजाहरा किया था, मोरे का मजीद दिल टूट गया। शमरेज खान तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम इसकी जुर्म की सजा में जा रही हो मेरी बच्ची। इन्होंने गोया याद दहानी करवाई। वो मेरा भाई है, मेरा मुहाफिज। बाबा मुझे इसके हवाले करके गए थे, और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे लोगों के सपुर्द कर दे। वो किसी सूरत भी नहीं मान सकती थी। लंबी चुटिया आज पुष्ट पर उदास पड़ी थी और घेरदार फ्रॉक में वो गमगीन सी पठानी अपने सोगवार से हुस्न के साथ मजीद जानलेवा बनी हुई थी। मर्दान खाने के पर्दे के बाहर शमरेज खान आकर रुका और वो तड़पते हुए इसके सीने से जा लगी। मुझे आज से कहीं नहीं जाना, आगा जान से बात करो शमरेज खाना। इसके गिरेबान को झंझोड़ते हुए वो गोया इसे एहसास दिला रही थी, खुद पर तरस खाने के लिए मजबूर कर रही थी। और शमरेज खान ने इसके दोनों हाथों को थामकर अपना गिरेबान आजाद करवा दिया। सरदार मेहरोज खान के चचा की मौत हुई है मुझसे। क्या तुम इतनी संगदिल हो कि लाला जार अपने भाई को मरते हुए देख लोगी? शमरेज खान के रोने ने आज उरूज पर थे। वो इतना बुज़दिल इंसान था कि बजाय अपनी गलती तस्लीम करके अपने लिए सजा मुंतखब करवाने के अपनी बहन को कुर्बान कर रहा था। काश बाबा होते और मैंने बताती कि तुम्हारी गैरत मर चुकी है, चाहे वो बड़ा था या छोटा। लेकिन हवेली की औरतों को इतनी हैसियत हासिल नहीं थी कि किसी भी मर्द के सामने ऊंची आवाज में बात कर लेती। इसीलिए शमरेज खान ने हाथ घुमाते हुए एक जनाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा और वो उछलते हुए फर्श पर जा गिरी। अपनी शॉल को कंधे पर दुरुस्त करते हुए वो झुक कर इसे पकड़ते हुए घसीटकर अंदर ले गया और धारती हुई आवाज में हुक्म दिया, चची जान इसकी चादर लाओ। वो तड़पती रह गई, सिसकती रह गई, अपने लिए पनाह मांगती रह गई, लेकिन इसे घसीटते हुए वो बाहर लेकर जा रहा था। यूं ही शॉल में लिपटी हुई वजूद को जिरगे के दरमियान फेंकते हुए गोया इसने फख्र से अपनी जीत का जश्न मनाया। जमाने जाहिलियत की तरह अभी भी बहुत से मर्द औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाकर इस बात की दलील देते हैं कि वो बहुत मजबूत और बहादुर है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। शॉल का कोना सर पर सरकाते हुए इसने रोते हुए आगा जान को देखा था। गोया वो भीगी आंखों से इल्तिजा कर रही थी। गोया वो अपने लिए फरार मांग रही थी, लेकिन फरार के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। आगा जान, चचा जान, इनकी पुष्प पर खड़ा हुआ समीर खान, इसका चचाजाद जिसकी वो मंग थी, जिसकी मोहब्बत का दम भरता था, आज यूं बेहिस्सो हरकत खड़ा था जैसे सारी मर्दानगी मर चुकी हो। सर झुकाकर वो भी गोया हर एक के फैसले को तस्लीम कर चुका हो। न जाने क्यों एक लम्हे के लिए इसके दिल ने दुआ की थी कि समीर खान को ही गैरत आ जाए, वो आगे बढ़कर इसे थामते हुए अपने साथ लगा ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही देर के बाद काजी साहब ने आगे बढ़ते हुए इससे रजामंदी तलब की। इस शख्स को वो जानती तक नहीं थी जिसके पल्ले बांधी जा रही थी। इसने चुपचाप रजामंदी दे दी।
اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جھڑکے کے فیصلے سے انکار کرنے والی عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بخوبی جانتی تھی۔ یہاں سے لے جانے کے بعد آغا جان اسے زیر زمین دفن کر دیتے، جو کہ اسے ہرگز نہیں منظور تھا۔ چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے خود کو سردار مہروز خان کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں بس اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وقفے وقفے سے ہونے والی شو شو نے مہروز خان کو کوف سے سر جھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نازک سے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ سختی سے گویا ہوا تھا، رونا بند کرو، میرا سر دکھ رہا ہے۔ تمہاری شو شو سے اور مقابل رونا بھولتے ہوئے دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ اپنی آواز سے وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں کا بگڑا ہوا امیر زادہ ہو، کوئی بڑی عمر کا سردار جو اس پر اپنی سرداری کا روب جھاڑے گا۔ وہ چپ چاپ سانس رو کے بیٹھی رہی۔ جب کچھ دیر کے بعد گاڑی عالیشان حویلی کے سامنے رکی اور مقابل نے اپنی گرفت میں اس کے نازک بازوں کو دبوچتے ہوئے اسے گاڑی سے اتارا تھا۔ آپ نے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے، وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، وگرنہ آج سے پہلے کوئی اسے اتنی زور سے دبوچتا یا سختی کرنے کی کوشش کرتا اور وہ چپ رہ جاتی، ایسا ممکن نہیں تھا۔ کچھ غصہ حویلی والوں پر تھا اور باقی غصہ ان نک چڑے سردار پہ تھا جو اس سے بغیر دیکھے اتنی تکلیف دے رہے تھے۔ ابھی تک اس شال کو خود پر لپیٹ رکھا تھا۔ حویلی کے 2 پورشن تھے، اپنی جانب بڑھتے ہوئے وہ اسے ساتھ ساتھ اندر لے جا رہا تھا اور داخلی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم دور ہو گئی۔ شال سے سر نکال کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ نہایت عالیشان حویلی، نہایت چمچماتی ہوئی، ہر چیز مقابل کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی جانب سے پشت پھیرے ہوئے تھا۔ خدیجہ بھی اپنی چنگارتی ہوئی آواز میں اس نے شاید ملازمہ کو پکارا اور کچھ دیر کے بعد بوتل کے جن کی طرح ملازمہ حاضر ہوئی تھی۔ جی خان صاحب، وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کچھ گھبرائی لگ رہی تھی۔ خدیجہ بھی اسے کمرے میں پہنچا دیں۔ اپنا حکم صادر کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گردن پیچھے کی جانب گرائے اس نے گہری پرسکون لمبی سانس خارج کی، جبکہ خدیجہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بھی مڑتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب پہنچی ہوئی تھی جب ایک بار پھر مقابل نے اسے پکارا۔ شاید وہ خود بھی اس کے نام سے واقف نہیں تھا، سو اسے لڑکی کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا، اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تھام کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا بچا ہوگا کہ تم یہاں پر ونی ہو کر آئی ہو۔ میری اجازت کے بغیر اگر اس گھر سے باہر قدم بھی نکالنے کی کوشش کی تو شاید تمہاری ٹانگیں سلامت نہ رہیں۔ دھمکی امیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے اچھا خاصا ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ جو پہلے اچھا خاصا تپی کھڑی تھی، خوفزدہ ہونے کے باوجود اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پلٹی اور شال کو چہرے سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بامشکل 18-20 برس کی تھی، کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے سرخ آنکھیں اور کپکپاتے ہوئے لب۔ مہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ خدیجہ بھی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی اور انہیں وہیں چھوڑتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ گن نہیں پایا، نہ جانے اس کی نظریں کتنی دیر اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، گول مٹول چہرہ، ٹھوری پر خوبصورت سا گھڑا، پھولے ہوئے سرخ و سفید گالوں پر سنہری آنکھیں جن میں گلابی پن اترا ہوا تھا۔ وہ اس وقت غصے سے پھنکارتی ہوئی، وہ نہ جانے اس پر کون سی ناراضگی ظاہر کرنے آ رہی تھی۔ میری بات سنیں، آپ کے مجرم میں نہیں بلکہ شمریز خان ہیں۔ میں اب بنی ہو کر آئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حویلی سے باہر نکلنے پر میری ٹانگیں توڑیں گے۔ وہ جو ابھی تک اس کے حسین نقوش سے نظر نہیں پھیر پا رہا تھا، اس کے لہجے کی کھنک سنتے ہوئے مزید حیران ہوا۔ کھنکتا ہوا ملائم لہجہ جسے کوشش کے باوجود وہ سخت نہیں کر پا رہی تھی، اور مہروز کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے اس سے وہ احساس نہیں گھیرا تھا جو کہ گھیر لینا چاہیے تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی بڑی عمر کا مالک نہیں تھا، بلکہ 28 سالہ ایک خوبصورت جوان توانا مرد تھا، جس کے چہرے کی شان و شوکت اور وجاہت اس سے مزید خوبرو بنا رہی تھی۔ اتنا شدید غصے میں ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کی حویلی کی تمام مردوں سے زیادہ خوبرو ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی بڑی عمر کا بگڑا ہوا سردار ہوگا، لیکن خیر اتنی بھی بڑی عمر کا نہیں تھا۔ ہاں، مگر بگڑا ہوا ضرور تھا۔ لمحے بھر میں اس کے لیے اپنے اندازے سیٹ کرتے ہوئے اس نے پھنکارتے ہوئے سے جواب دے دیا،
جبکہ اس نے اٹھتے ہوئے 2 انگلیوں سے خدیجہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ شاید یہ پہلی لڑکی تھی جو ونی میں آنے کے باوجود یوں پھنکارتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ پہلی لڑکی تھی جو مہروز خان کے سامنے تن کر کھڑی تھی، اور اس کے قریب آتے ہوئے اس نے بڑی گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ تم جانتی ہو کہ یہاں زبان چلانے کی صورت میں تمہاری زبان بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے ہوئے ذرا سا اس کی جانب جھک کر اس نے لہجے کو مزید سنجیدہ کر لیا۔ اندر سے وہ چاہے جتنا بھی محفوظ ہو رہا ہو، لیکن اس کے سامنے ہرگز یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بار اسے اپنا اتنا قریب دیکھ کر اور اس کی سنجیدہ لہجے کو سنتے ہوئے وہ اچھا خاصا گڑبڑائی اور پلٹ کر خدیجہ بی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جو کہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس اپنے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے گردن جھکا کر دوبارہ بولنے کی ہمت جمع کی، لیکن اگلے لمحے وہ اس کے لبوں پر سختی سے اپنی انگلی جما چکا تھا۔ مجرم چاہے جو بھی ہو، لیکن یہاں سزا بھگتنا کے لیے تم لائی گئی ہو، سو کوشش کرنا کہ آج کے بعد مجھے چھوٹی چھوٹی آنکھیں نہ دکھاؤ۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزر کر سینہ چڑھتے ہوئے گیا، جبکہ حیرت سے گم وہ شخص کی پشت کو دیکھتی چلی گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کا چھوٹا چہرہ تھا، وہ سنہری آنکھیں جو بولتے ہوئے اتنا جگمگاتی تھیں کہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی توجہ کھینچ لیتی۔ دانت پیس کر سختی سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسری ہتھیلی پر دے مارا۔ شال کو خود پر سے اتارتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالا تھا، سیاہ گھنگرالے بال بکھرتے چلے گئے۔ میں بھی اپنی مرضی کروں گی، نکاح کر کے لائے ہیں تو اب یہ حویلی میری بھی ہے، اور یہاں سے نکل کر جانا بھلا اس سے کہاں نکل کر جاؤں گی میں، وہاں ان کم بختوں میں جو مجھے پہلے اس آگ میں جھونک چکے ہیں۔ بڑھاتے ہوئے اچھل کر وہ نرم و گدا صوفے پر بیٹھ گئی، اور اس وقت وہ اپنے سرخ لبوں سے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا، لیکن یہ آغاز کیسا ہونے والا تھا وہ یہ تو نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مگر اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شخص کا کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، نہ ہی بڑے بڑے لوگ جو اس پر زیادہ ظلم و ستم کر پائیں، ورنہ اپنے علاقے میں ونی کی گئی لڑکیوں کے بارے میں اس نے جو کہانیاں سنی تھی، اس کے بارے میں سوچ کر ہی وہ پتھر کی ہو جاتی۔ کجا کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ تو وہ آنے والے دن ہی بتا سکتے تھے۔ وہ خدیجہ بی کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی، جو کہ اب اس کے نام گرامی شوہر کا تھا۔ خدیجہ بھی دروازے سے ہی پلٹنے لگی، کیونکہ اس کمرے میں زیادہ تر آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ نفاست سے کمرے میں رکھی ہوئی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے وہ پلٹ کر خدیجہ بی کو دیکھنے لگی۔ میرے لیے کچھ کھانے کا لے کر آ جائیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ باہر صوفے پر بیٹھی تھی، کیونکہ وہ کمرے میں موجود تھا، اور اب جب آ کر خدیجہ بی نے اسے بتایا کہ خان صاحب کمرے سے جا چکے ہیں تو ہی کمرے میں گئی، کیونکہ ایک بار پھر وہ اس سڑو سے شخص کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی جانب سے ایک خوف بھی تھا یا جو اس کی نس نس میں اترا ہوا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ملازمہ پلٹ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد ٹرے میں اس کے لیے کھانا سجا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ صاحب کے آنے سے پہلے کھا لیں، کیونکہ اس کمرے میں کھانا کھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ کھانے کے لیے آپ کو نیچے ٹیبل تک آنا پڑے گا۔ کاشان بابا جاگنے والے ہیں تو میں تھوڑی دیر انہیں دیکھ لوں۔ اور اس نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ کون کاشان بابا؟ مہروز خان کے بیٹے ہیں جنہیں نینی سنبھالتی ہے۔ رات میں وہ میرے پاس ہوتے ہیں، اور نوالا بناتا ہوا اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ وہ شخص شادی شدہ تھا۔ ایک عجیب سی الجھن اس کی نس نس میں پھیلنے لگی۔ چاہے ونی ہو کر ہی صحیح، لیکن اب وہ یہاں اس کی بیوی بن کر آئی تھی، اور ایک بیوی کی حیثیت سے دوسری شادی کا علم ہر ایک کے لیے حیرت کا سبب بن سکتا تھا۔ اور خان صاحب کی بیوی؟ اس نے دوبارہ پوچھ لیا، اور سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ اچھا خاصا گڑبڑا گئی تھی۔ میں نہیں جانتی اس بارے میں، جلدی سے جواب دیتے ہوئے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ آہستہ آہستہ نوالے بنا کر کھاتے ہوئے مسلسل اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک ایسا امر جو اسے تقریباً یہاں اپنے لیے غلام بنا کر لے آیا تھا، جس کی غلامی میں اب اسے ساری زندگی گزارنی تھی۔ نہ صرف پہلے سے شادی شدہ تھا، بلکہ ایک بیٹے کا باپ بھی تھا، اور یہی بات اس کی پلکوں کو بار بار بھیگ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر وہ برتن اٹھا کر نیچے اتر آئی۔ ویسے بھی یہاں سے کوئی مل کر نہیں رہنا تھا، بلکہ ملازماؤں کی طرح ہی
زندگی گزارنی تھی، اور یہ وہ شخص اچھی طرح باور کروا چکا تھا اسے۔ خدیجہ وہاں موجود نہیں تھی اور ادھیر عمر کی ملازمہ شاید کچن اور دوسرے معاملات سنبھالنے کے لیے تھی، لیکن اس وقت وہ زیادہ تر توجہ اس چھوٹے بچے کو دیا کرتی۔ برتن وہیں رکھ کر وہ پلٹی جب خدیجہ بھی اس ننھے سے وجود کے ساتھ اسے سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی تھی۔ شام ڈھلتی ہوئی رات کے آنے کی آگاہی دے رہی تھی اور وہ شخص حویلی سے غائب تھا۔ ایک بار پھر وہ وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ وہ پھول سا وجود مسلسل رو رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ اس کی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر اس کی ماں کہاں جا سکتی ہے؟ شاید گزر گئی ہو۔ خود سے اندازے لگا کر وہ اپنے اندر پھیلی ہوئی اور انجن کو سوار کر رہی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس سے کوئی بٹی ہوئی چیز دی جائے، لیکن اس کی اپنے خاندان والوں نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اب اسے یہاں سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ اگر ان کی پہلی بیوی آ گئی اور انہوں نے مجھ پر ظلم کرنے شروع کر دیے، تو اسی وسوسے کے آتے ہی ایک بار پھر گھٹنوں پر سر رکھے وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، جو اس وقت گزر گئی جبکہ اس کی عمر صرف 8 سال تھی، اور تب اس نے کیسے وقت گزارا تھا وہ بخوبی جانتی تھی۔ بلا شبہ اس کی چچی ماں بہت اچھی تھی، اسے وقت دیا کرتی، لیکن جو جگہ ان کی اپنی اولاد کی تھی، وہ جگہ وہ کبھی حاصل نہیں کر پائی۔ ایسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مورے سے دل لگا لیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کی بن کر رہ گئی۔ لیکن ماں کی محبت کی ایک کثرت تھی جو ہمیشہ اس کے وجود میں پنپتی رہی۔ زرخام خان نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ شاید دنیا کا بہترین باپ تھا، لیکن تب تک جب تک کہ زندہ رہا، اور ان کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل بیار و مددگار ہو گئی۔ اور اس کا چھوٹا بھائی شمریز خان جوانی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، شمریز خان نے اپنے لیے نئی دلچسپیوں کو ڈھونڈ لیا تھا، اور ایک بار پھر وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اور یہاں اس روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر اسے بار بار اپنا احساس ہو رہا تھا، وہ بالکل اس کے جیسے تھا۔ ماں کے نام سے تڑپتا ہوا خدیجہ بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ بے چین تھا، اور بالآخر جب اسے رہا نہیں گیا تو اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ لائیں اسے مجھے پکڑا دیں۔ اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اس نے بالآخر وہ روئی جو وہ وجود مانگ ہی لیا، اور اب حیرت سے اس نئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حویلی میں ایک نیا اضافہ تھا جو اس کے لیے بھی حیرانگی کا باعث تھا۔ نہیں خانم، ہو سکتا ہے خان صاحب ناراض ہوں۔ خدیجہ بھی نے صاف انکار کر دیا۔ لائیں اسے مجھے دے، دیکھ لوں گی میں آپ کے خان صاحب کو بھی۔ اس سے واقعی خدیجہ پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے نرمی سے کاشان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ صحت مند بچہ تھا۔ کچھ دیر حیرانگی سے اسے دیکھتے رہا۔ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے کاشان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بالکل خاموش تھا، مکمل ساکت، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، یا پھر اسے دیکھ کر حیران ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں تھوڑا تھوڑا خوف بھی تھا، اور کچھ دیر اس گول مٹول سے بچے کو دیکھنے کے بعد اس نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ہلکا سا مسکرا دی۔ اس وقت وہ ڈر رہی تھی اگر وہ رونا شروع کر دے گا تو شاید اس کا باپ اسے مار ہی ڈالے، لیکن حیرت انگیز طور پر اپنی فکر مندی سے آنکھیں کھول کر کاشان نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ وہ تو اندر سے سرشار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کرے گی۔ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کہ بے حد دلچسپ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ایک ننھا سا وجود اس کے پاس تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتی رہی، آہستہ آہستہ گنگناتے ہوئے اسے عجیب و غریب پوئم سنا رہی تھی۔ وہ سمجھ پا رہا تھا یا نہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بھاری سانسوں کے شور نے ہی لالا زار کو آگاہ کر دیا کہ وہ مکمل نیند کی گرفت میں ہے۔ پہلی بار ایک عجیب احساس چھو کر گزرا۔ پہلی بار اس پھول سے وجود کو اپنے قریب لٹا کر اسے سکون ملا، اور اسے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنے قریب بستر پر لٹاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی۔ سارے دن کا اثر زائل ہو گیا، اس کی سنہری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ سکون نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ دو نفوس ایک دوسرے سے انجان، اجنبی ہو کر ایک دوسرے کے لمس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رات 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نیا اضافہ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا جو یقیناً اس کے لیے بے سکونی کا سبب بن چکا تھا۔
دوسری بات یہ تھی کہ وہ منی ہو کر آئی تھی اور خان شمریز خان کے ہاتھوں اس کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ عمر رسیدہ دلاور خان جو شمریز خان کی گاڑی کی زد میں آنے کی وجہ سے انتقال کر گیا، اور علاقے کی رسم کے مطابق جرگے میں فیصلہ ہوا کہ ونی میں خان شمریز خان کی بہن کا نکاح اسجد خان سے کیا جائے گا۔ اسجد اس کے چچا دلاور کا بیٹا تھا، یعنی اس کے چچا زاد اور اس کی بہن روزینہ کا شوہر۔ اسد دلاور خان اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی شادی شدہ، اس کی بہن ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس دن کے ساتھ اس کے لیے اپنی بہن کی زندگی کی خاطر اس لڑکی سے نکاح کرنا پڑا۔ نہ ہی وہ اس رسم کو مانتا تھا اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی کو لانے کا تصور کر سکتا تھا، اور پھر اس گھر میں لانے کے بعد اس لڑکی کا چلبلا انداز یہ اس کے سامنے پھٹ پڑا اور اسے دو بدو جواب دینا، ہی چند ایسے عوامل تھے جو اسے مزید حیران کر گئے۔ اس وقت وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ الجھن بھی شدید تھی، لیکن پھر حویلی کے دوسرے پورشن میں بسنے والے اس کی چچی نے بلا کر اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو کبھی بھی تسلیم نہ کرے۔ وہ تمہارے گھر کی ملازمہ ہے، تم اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھو گے۔ روزینہ اور اس سے دونوں ان کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کی بات سن کر اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ چچی جان، آپ بھی جانتے ہیں کہ شمریز خان سے یہ حادثہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، وہ چاہے جتنے بھی عیاش اور آوارہ انسان ہیں، لیکن اس طرح یہ حرکت وہ نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات لڑکی کو ونی کرنے کے بعد اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی، تو اس سے بہتر تھا آپ خون بہا کی رقم تسلیم کر لیتی۔ یہ کھلی بغاوت تھی، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے پورے خاندان سے بغاوت کی تھی سونیا وقار کی خاطر اسے پانے کے لیے، اور اب ایک بار پھر وہی بغاوت کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی روایات مختلف ہیں۔ نسیم خانم نے اپنے سخت الفاظ میں اسے آگاہ کرنا چاہا۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کس بات کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کروں گا میں کروں گا، میری ذمہ داری پر وہ حویلی لائی گئی ہے، اس لیے میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ صرف اس لڑکی کے لیے نہیں، وہاں کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس کا فیصلہ وہی ہوتا جو فیصلہ اس وقت تھا۔ وہ کسی پر بیجا تشدد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے روزینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے باہر چلا آیا۔ ایک بار پھر ایک عرصے کے بعد اس کی زندگی بھی کسی کی آمد اور پھر چچی کا یا سونے کا تذکرہ چھیڑ دینا اسے یقیناً آگ بگولا کر چکا تھا۔ اور پھر اس کے بستر پر سوتی ہوئی لڑکی، ہو سکتا تھا وہ اسے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتار دیتا۔ وہ اسے ہرگز بھی سر پر چڑھا کے رکھنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن گویا اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے سامنے لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، جس کے پہلو میں سویا ہوا یا چھوٹا سا وجود اس سے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا شاید پہلی مرتبہ وہ کسی کے ساتھ یوں لپٹ کر سو رہا تھا۔ اس کا ننھا سا ہاتھ لالہ زار کے سراہی دار گردن پر رکھا ہوا تھا، جس کی چمچماہٹ کسی کا بھی ایمان بہکا سکتی تھی۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ کاشان کے سر پر گویا لب رکھے ہوئے تھی، اور اس منظر کو ساکت ہوتی نظروں سے دیکھ کر وہ حقیقتاً تھم چکا تھا۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا تھا کہ اس کا حسن کبھی بھی مہروز خان کے لیے ہتھیار ثابت نہ ہوتا۔ شاید وہ اپنے حسن سے اسے کبھی بھی زیر نہ کر پاتی۔ اس کی سرخ و سفید چمکتی ہوئی رنگت ایسے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو دیکھا جو پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ ایک انجانا سا احساس اس کی نظروں کے سامنے لہرایا اور سگریٹ سرکاتے ہوئے وہ بالکنی پر آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا کر اس کے اندر کی الجھن کو کم کیا تھا۔ آج کے دن اس کے لیے کس قدر الجھن زدہ تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت بیتابی اپنے عروج پر تھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزر ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والی سونیا اس کی زندگی کا وہ خسارہ تھی جو کسی صورت بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کب تک اسے یاد کرے گا۔ ایک سگریٹ کی بجائے اس نے نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک دیے۔ ان کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا رہا اور وہ تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ اس کے کانوں میں کاشان کی ہلکی ہلکی آواز نہیں گونجی۔ وہ واپس پلٹا اور کاشان کی کچھ غیر آرام دہ حالت میں تھا۔ شاید اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن پاس ہوئی لڑکی نیند کی اس قدر پکی تھی، یا پھر یہ پہلی بار تھا کہ کاشان کا قسم سانہ اس کے لیے بے سکونی کا باعث نہیں بن رہا تھا۔
وہ رات ختیجہ بی کے پاس رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ختیجہ بی رات میں اس سے کتنی بار دودھ پلاتی ہیں، حتیٰ کہ اسے تو اپنے بیٹے کا دودھ بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی جانب سے غافل نہیں تھا، بس اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن پھر بھی ختیجہ بی نے سارے معاملات اتنی خوش اسلوبی سے سنبھالے ہوئے تھے کہ وہ کبھی ان باتوں پر توجہ نہیں دے پایا۔ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ اب اپنی آنکھیں کھول کر باقاعدہ رونے کا پروگرام بنا رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ بلند آواز میں رو پڑتا، اس نے جھکتے ہوئے لالا زار کے کندھے کو ہلایا۔ وہ پہلی بار اسے چھو رہا تھا۔ اپنے نشیب و فراز کے ساتھ وہ اس کی نظروں کو بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے حسین خد و خال سے نظر چراتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نرمی سے اس کے کندھے کو ہلایا، اور لالا زار نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب اگر مجھے تنگ کرو گی تو تمہارے بالوں سے کھینچ کر ماروں گی تمہیں۔ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اسے نہ جانے کس کو دھمکی دی تھی۔ مہروز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر غصے میں جلدی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا۔ غیر دماغی سے وہ کچھ دیر اپنے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر اپنے سامنے اس شخص کو کھڑا دیکھ کر جب دماغ بیدار ہوا تو اپنی آنکھیں مٹپٹاتے ہوئے دوپٹے کو ڈھونڈنا چاہا، اور پھر جلدی سے جھک کر دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا لیا۔ اس کے سامنے اس حالت میں وہ بار بار سرخیوں میں نہاتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا شرمانا اور جھجکنا مہروز بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ کس نے تمہیں کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اپنے پاس سلاؤ؟ آہستہ لیکن سنجیدہ آواز میں گراتے ہوئے اس کی نیند اڑانے کا سبب بن گیا۔ کسی نے نہیں۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو بس بہت رو رہا تھا۔ منمناتے ہوئے وہ گویا اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ ساری ٹیبل پر رکھا ہوا فیڈر اور ساتھ پڑا ہوا ڈبہ ابھی تک دونوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنا تھا۔ ان دونوں کے سو جانے کے بعد ختیجہ بھی ضرورت کی چیزیں ساری ٹیبل پر رکھ کر گئی۔ یہ رو رہا ہے، اسے جلدی دودھ پلاؤ، باقی کا معاملہ بعد پر چھوڑتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کاشان کو اس کے جانب بڑھایا، جبکہ مہروز کی بات سنتے ہوئے وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مہروز حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار غصہ لہرایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیسے دودھ پلاؤں؟ ہکلاتے ہوئے لہجے میں وہ اپنے چہرے کی سرخی کو چھپا رہی تھی۔ ایسے شخص سے اتنی بے باکی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اگر تم میں سے اپنے پاس سلایا ہے تو دودھ تو تمہیں پلانا پڑے گا۔ دیکھو، میں اپنے بیٹے کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مہروز ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کا یوں شرمانا اور جھجکنا کس وجہ سے تھا۔ وہ اگر کاشان کو پہلے اپنے پاس سلا چکی تھی تو اب مہروز کے سامنے اسے پکڑنے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ اسے سختی سے اسے دبوچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کاشان کو اس کے بازو میں تھما دیا، جو کہ اب آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اس نے بے چارگی سے کاشان کو اپنے کندھے سے لگا کر سہلایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بچے کو اپنے پاس سلانا اسے اس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے، اور پھر یہ وہ شخص اس سے کون سی امید لگا کر بیٹھا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اسے دودھ نہیں پلا سکتی۔ اس بار دانت پیستے ہوئے اس نے مہروز کی آنکھوں میں دیکھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اس لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ غصے میں بھڑکاتی ہوئی وہ چھوٹی سی لڑکی سے اتنی معصوم لگی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود اس پر غصہ نہیں کر پایا، بلکہ اس کے سینے پر اسے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر وہ تھم سا گیا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اب اسے بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ اپنے دوپٹے کو سختی سے دبوچے وہ کاشان کو سہلاتے ہوئے اپنے چہرے کی سرخی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ محفوظ سی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی دماغ کام کرتا ہے تمہارا۔ میں یہ نہیں بلکہ وہ دودھ پلانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس بار اس نے انگلی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے ملک باٹل کی طرف اشارہ کیا، اور وہ حیرت سے پلٹی تھی۔ زمین اس کے قدموں سے سرکتی چلی گئی۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے خود کو کوسا۔ چہرہ بے اختیار سرخ ہو گیا، اور مہروز بڑی باریک بینی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کاشان کو بستر پر بٹھا کر وہ دودھ بنانے کے لیے مڑ گئی۔ ڈبے پر لکھی ہوئی ساری ہدایت کو اچھی طرح پڑھ کر اس نے دودھ بنانا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد دودھ کی بوتل کاشان کو پکڑاتے ہوئے اسے واپس لٹا دیا۔ شرمندگی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ خود کو نہ جانے کتنی بار ملامت کرتے ہوئے وہ اچھی خاصی سنا گئی۔ یوں دل کر رہا تھا جیسے خود ہی پیٹنا شروع کر دے۔ وہ اتنی بے وقوف اور جلد باز کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟
بار بار عجیب سے سوال اسے بے چارگی پر مجبور کر رہے تھے۔ اس رات وہ کمرے سے نکل گیا تھا، پہلی مرتبہ تھا جب وہ اپنے کمرہ چھوڑ کر گیا۔ اگر بات صرف اس کی ہوتی تو شاید وہ اسے کمرے سے نکال دیتا، لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود تھا، اور خدیجہ بھی کو اس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اس کے بیٹے کا خیال وہ خود رکھا کریں۔ وہ اس لڑکی پر کسی بھی صورت بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے وہ قابل بھروسہ تھی۔ اگلا آنے والا دن ان سب کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا بس وہی سے ایک شخص سے منسوب ہے جس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ وہ برداشت کر لے گی، جس کی بے اتنائی، حتیٰ کہ دوسری بیوی بھی اسے یہاں ایک محفوظ ٹھکانہ چاہیے تھا۔ کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جسے وہ پورا کرنے کے لیے شوہر کا سہارا لیتی۔ لیکن اگلے دن خدیجہ بی سے جب اس نے سنا کہ مہروز نے بچہ اسے دینے سے منع کر دیا تو ایک عجیب سی ٹھیس اس کے دل کو پہنچی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے بال سلجھاتے ہوئے وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے جگمگاتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے وجود کا مالک شخص اس سے مکمل طور پر لاپرواہ کھڑا تھا۔ آپ نے ملازمہ کو منع کر دی ہے بیبی مجھے دینے سے؟ وہ پہلی بار انگلی چٹکاتے ہوئے خود سے مخاطب کر رہی تھی۔ ہاں میں نے منع کر دی، اور کوشش کرو میرے اور میرے بچے کے پاس مت رہا کرو۔ مارے تذلیل کے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ وہ کچھ غصے کا شکار لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت کرتے ہوئے 2 قدم مزید بڑھا کر سامنے آئی۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے بھی تو یہیں رہنا نا، اس کمرے میں، اور وہ بیبی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے، مقابل سختی سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس بچے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ صرف میرا بیٹا ہے، اور رہی بات اس کمرے کی تو آج کے بعد میری اجازت کے بغیر میرے اس کمرے میں قدم رکھتی دکھائی نہ دینا۔ وہ شدید غصے میں گھرا رہا تھا، اور اسے یوں گھراتے ہوئے دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار تھا، اور اس کا اچھا خاصا موڈ زائل کر چکی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں پر ایک نظر ڈال کر وہ اسے جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ زندگی نے اس کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی تھی، ہمیشہ وہ رویہ اختیار کیا تھا جس کے مقابل نہیں تھی۔ صرف یہی نہیں، اس روز وہ نسرین خانم کے لیے بھی زد میں آ گئی۔ یہاں تم عیش کرنے کے لیے نہیں لائے گئے ہو، اس بچے کو بنیاد بنا کر تم یہاں عیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے انہوں نے اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اپنی عمر کے مقابلے میں وہ کافی مضبوط عورت تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے غصے کی چنگاریوں کو دیکھ کر وہ سسک کر رو پڑی۔ آج کے بعد خدیجہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، اس گھر کے سارے کام تمہاری ذمہ داری ہیں۔ میں دیکھتی ہوں مہروز تمہیں کس طرح سر پر بٹھاتا ہے۔ اسے گھسیٹ کر وہ کچن میں لے آئی تھی اور آگ کی کتیلی پر اس کا مخملی ہاتھ جما دیا۔ وہ تڑپ کر رو پڑی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، لیکن تب تک اس کی جلد بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ یاد رکھنا اگلی بار کی سزا اس سے بھی زیادہ مختلف ہوگی، اور اگر تم نے مہروز کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی جو بتائے جانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کو دبوچ کر انہوں نے کچن سے بھی باہر دھکیل دیا۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھال کر وہ دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہاتھ کی جلن سے زیادہ تکلیف تھی روح کی تکلیف، اذیت میں مبتلا وجود جس میں چھپی ہوئی کرچیاں اسے سسکنے پر مجبور کرتی رہ گئیں۔ وہ اگلے 2-3 دنوں تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ خود کو اس کمرے میں بند کر لیا۔ وہ مہروز کے سامنے آ کر ایک بار پھر اپنے لیے کوئی ایسا طوفان نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ ہلکا سا بے چین ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بے قراری تھی جو اس کے وجود میں سرایت کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن 2 سالوں کے بعد خود سے منسلک وجود کا یوں 1-2 دنوں کے لیے اس پر قابض ہونا اور پھر چپ چاپ کہیں چھپ جانا اگر اذیت کا باعث نہیں تھا تو چھنبے کا باعث ضرور تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ خدیجہ بھی اسے کہیں چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آئے۔ بالآخر اس کی جانب سے حکم آ گیا۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو سنبھال کر وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں اگر وہ اس کا کوئی حکم نہیں مان پائی تھی تو وہ صرف یہی تھا کہ وہ کاشان کو نہ اٹھائے۔ اس کے جاتے وہ اس گولے سے وجود کو اٹھا کر خود میں سمیٹ لیتی تھی، اسے بے تحاشا چومتی، اور وہ بھی اس سے یوں ہی محبت کرنے لگا تھا کوئی ایسی میں اپنی ماں کا نام تلاش کرنے لگا ہوں۔ اور اس نے خدیجہ بھی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی تھی کہ وہ اس بارے میں مہروز خان کو نہ بتائیں۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا خدیجہ بھی کو یہاں رہتے ہوئے۔ مہروز خان اس کے لیے اس کے بیٹوں جیسا تھا۔ بالآخر اس نے پوچھ لیا
اور ختیجہ بھی چاہنے کے باوجود اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائیں۔ بہت معصوم بچی ہے گھر میں، اور کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو کاشان بابا سے دل بہلا لیتی ہے۔ اور مہروز ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ نسیم خانم کی حرکت کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے دوپٹے کے نیچے ہاتھ چھپا کر اس نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پلٹ کر جانے لگی جب مہروز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بڑے انہماک سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر مہروز کو دیکھا اور پھر اپنی پلکوں کو جھکا لیا تھا۔ وہ خوفزدہ لگ رہی تھی اور یہ خوف اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مہروز کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ پہلی ملاقات میں وہ جس طرح دھاڑتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی وہ بالکل ویسے اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کی گہری نظروں سے اس کو چھپا ہوا ہاتھ بچ نہیں پایا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ملائم سا ہاتھ پکڑ لیا تھا جو کہ بے تحاشا سفید تھا۔ اس پر پڑنے والا سرخ دھبا ابھر کر چھالے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے والا شخص لمحے بھر میں بے تاب ہوا تھا جب آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑا کر اپنی پشت پر باندھ لیا۔ یہ جل گیا تھا۔ وہ معاملے کو بگاڑ کر اپنے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ کیسے جلا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ اور نہ جانے کیوں اتنا فکر مند لگ رہا تھا جب اس نے سختی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک لیا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں نہیں بتایا کرتی کیونکہ یہ سب کچھ ان کا مقدر ہوتا ہے، رندے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ مہروز کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھیں لمحے بھر میں سرخ ہو گئیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا، اور جب اسے حقیقت کا اندازہ ہوا وہ آگ بگول ہو گیا تھا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں معافی چاہتا ہوں چچی جان کی طرف سے۔ اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جتنا شکل و صورت سے خوبصورت تھا اتنا اندر سے بھی شفاف اور خوبصورت تھا۔ اس کا دھاڑتا ہوا لہجہ، اس کا سنجیدہ انداز، یہ تو بس دکھاوا تھا، بس ایک بھرم۔ پلیز مجھے گنہگار مت کریں۔ اس میں نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ اس کے بےحد قریب تھی، اتنا قریب کہ اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نرمی سے گھما کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کندھے پر منتقل کر چکا تھا، جبکہ پہلی بار اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ حقیقت میں اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی رہ گئی۔ اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر اس نے مہروز کے سینے میں پناہ لے لی۔ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو لیکن میری بیوی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرے بعد میری بیوی کی تذلیل کرے۔ اور علاقے کا پہلا سردار تھا جو ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں خان سائی، آپ کی بیوی کاشان کی ماں ہے۔ اس نے جتایا نہیں، بس احساس دلایا تھا۔ اور مقابل کی آنکھوں کا رنگ لمحے بھر میں بدل گیا۔ آج تو میں نے تمہارے منہ سے یہ بات سن لی، آئندہ میں کسی کا تذکرہ تمہارے منہ سے نہیں سنوں گا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے مہروز کی کسی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا اور وہ بے حد شرمندہ ہوئی۔ وہ اسے سختی سے منع کر چکا تھا کہ آج کے بعد وہ سونیا وقار کا تذکرہ ان دونوں کے درمیان نہیں کرے گی۔ ایک چیز سے اگر اسے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی وہی نفرت نبھاتا ہے۔ وہ نفرت کو محبت میں بدلنے والا انسان نہیں۔ نسیم خانم کو اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان معاملات میں مداخلت کرنے سے پرہیز کرے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بہن کو بھی اپنے گھر بٹھا کر رکھنا پڑے۔ برخوردار اپنی بے نام سی ضد اور غصے کی لپیٹ میں آ کر انہوں نے رشتوں کے تقدس کو بھی بھلا دیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جانتے ہیں میں کھلے دل سے اپنی بہن کو تسلیم کر سکتا ہوں، لیکن تب جب اسے اسجد میرے دروازے پر چھوڑنے آئے گا، کیونکہ اس کا سربراہ اسجد ہے۔ وہ کہتا وہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا اور وہ جانتا تھا اسجد روزینہ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی ماں کے کہنے پر اسے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہے گا، اور روزینہ وہ خود بھی ایک مضبوط اور خود مختار لڑکی ہے۔ سو نسیم خانم کی ضد اور دھمکیوں میں آ کر وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنے والا تھا جس کے بعد اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا۔ اس روز وہ دوبارہ پورے حق سے اس کے کمرے میں منتقل ہو گئی، نہ صرف خود بلکہ اپنے بیٹے کو بھی۔ اسے بیبی کارڈ میں سلانے کے بعد وہ خود صوفے پر لیٹنے لگی۔ جب مہروز نے اسے خود بستر پر آنے کے لیے کہا تھا، تم یہاں کر لیٹ سکتی ہو، اور اس کا دل ہلکا سا دھڑکا۔ سرخ چہرے کے ساتھ لبوں کو کچلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا سر مہروز پر ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے وہ دسترس میں لینے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی مسکراتی تو جیسے پوری حویلی مسکرانے لگ گئی۔ حالانکہ غلط تجربے کے بعد اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی
عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا، لیکن وہ لڑکی اس کے ارادوں کو غلط ثابت کر رہی تھی۔ اس نرمی سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں جاننے کے لیے نہیں آتے، اور ایک افسردہ سے مسکراہٹ سے اس نے سر جھکا لیا۔ وہ میرے بارے میں جاننے کیوں آئیں گے؟ بھائی اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ونی کر چکا ہے۔ بابا عرصہ پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور مورے انہیں اجازت ہی نہیں گھر سے نکلنے کی، تو پھر میرے پاس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے حسین لبوں کی جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے اپنے بارے میں بتا رہی تھی، اور اس کے چہرے کے نقوش کو گھورتے ہوئے وہ اپنے دل کے ابھرتے ہوئے جذبات پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے شوہر کا گھر ان کی پوری حویلی سے بڑا ہے، اور ویسے بھی میرا بیٹا بھی تو ہے۔ اس میں جتنے معصومانہ انداز میں کہا تھا، بولا جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ یعنی وہ اسے اپنا شوہر مانتی تھی اور کاشان کو اپنا بیٹا۔ اس نے بے ساختہ گھما کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ اس کے چوڑے سینے پر گرتے ہوئے وہ آنکھیں پٹپٹاتی رہ گئی۔ چہرے پر بکھرنے والے سرخ رنگوں نے اسے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ مہروز نے نرمی سے اس کے رخساروں پر اپنے لب جما دیے۔ یہ صرف تمہارے شوہر اور تمہارے بیٹے کا نہیں، بلکہ تمہارا بھی گھر ہے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے وہ پہلی بار محبت سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حالانکہ پچھلے کتنے دنوں سے وہ اس کے بارے میں اچھا سوچ رہا تھا۔ ایک ایسا احساس تھا جو دلکش تھا، جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، جو اسے بار بار اکسا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر یقین کرے۔ خانسائی مہروز کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں پر وہ تڑپتے ہوئے سے دور ہونے لگی، اور مہروز نے نرمی سے اسے کھینچ کر اس کے لبوں پر اپنے لب جما دیے تھے۔ عرصہ ہو چکا تھا کسی ایسے احساس سے آشنا ہوتے ہوئے جو اس کے دل میں کھلبلی مچا دے، اور اس لڑکی کا لمس ایسا ہی تھا۔ دلکشی سے اس کے چہرے پر بکھرنے والے رنگوں سے متعارف ہو کر وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ کیا تم اپنی مرضی سے اپنا دل و جان میرے سپرد کرتی ہو؟ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے وہ سرگوشیانہ لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ گرتی اٹھتی پلکوں کے ساتھ اس نے لبوں کو کاٹا۔ اس کی بات سمجھ رہی تھی، اس کے احساسات اس کے جذبات کو پرکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے نام سی بے چینی تھی جو اس کے وجود پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی جانب سے بہت بڑا راز تھا جو اس کے حوالے کر دینا چاہتی تھی۔ بتاؤ؟ وہ بھی ہلکا سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں سمیر خان کی منگ تھی، اس کے منگیتر، اور مان جانے کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم سمیر خان سے محبت کرتی تھی؟ اس نے ایک عجیب سے خدشے کے تحت پوچھ لیا، اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ خانہ خراب، میں اور اس سے محبت کروں؟ ہرگز نہیں۔ یہ رشتہ تو چچا سائیں کی مرضی سے ہوا تھا۔ اس نے جس طرح کہا تھا وہ ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھ گیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی ایک کتاب کی طرح میرے سامنے کھلی ہو۔ جس روز میری زندگی سے جانے کا فیصلہ کرو، اس روز بے دھڑک چلی جاؤ۔ پیٹھ پیچھے ہونے والی وارداتیں مجھے نفرت میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور میں جن سے نفرت کرتا ہوں ان کی زندگی برباد کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، وہ پہلے چوٹ کھا چکا تھا، اور اسے کیا اچھا نہیں لگتا تھا یہ بتانا؟ اس کا حق تو بنتا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں؟ اس نے بھی بے ساختہ پوچھ لیا، اور لمحے بھر کے لیے مہروز کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ بتانے لائق کچھ ایسا نہیں ہے، بس تم یوں سمجھ لو وہ میری زندگی کا ایک ایسا باب تھا جو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس نے حیرت سے مہروز کے چہرے کو دیکھا۔ یعنی اب تک کچھ سمجھ نہیں پائی۔ میں سونیا سے محبت کرتا تھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے پورے خاندان سے بغاوت کر کے سونیا کو اپنایا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اتنی محبت کہ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کرنے لگا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ اپنے ماضی میں کھوتے ہوئے اس سے اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ سونیا کی محبت جن دنوں اس پر قابض ہوئی تھی، ان دنوں وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب مرد تصور کرتا تھا۔ بے تحاشا حسین ویل سیٹل لڑکی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تو لوگ انہیں دیکھتے رہ جاتے، جو کسی کے لیے بھی آئیڈیل کپل ہو سکتے تھے۔ اپنی خاندانی روایات سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے محبت میں پہل سونیا کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس نے عورت ہو کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں مہروز، کہ آپ میرے پارٹنر کے طور پر میری زندگی کا حصہ بنیں گے۔ اس لمحے وہ اسے مسکراتی ہوئی دلکش لڑکی لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں لگتا میرے خاندان کے اصول و روایات کے بعد میری خواہش کرو گی، یہ میرے ساتھ کھڑی رہو گی، وہ صاف گوئی سے کہہ گیا۔ لیکن سونیا نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، اور زندگی میں پہلی بار وہ اس خسارے میں ڈوب گیا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔
इसने हर एक से बगावत करके सोनिया को अपना लिया। शादी का वो 1 साल सबसे खूबसूरत साल था, लेकिन जब तक कि सोनिया प्रेग्नेंट नहीं हुई, जब से इससे खबर मिली थी कि वो माँ बनने वाली है। इसने एक हंगामा बर्पा कर दिया। अपनी असलियत पर आते हुए इसने इस बच्चे को बोझ और रिश्ते को एक जंजीर समझना शुरू कर दिया। मेहरोज ने हर दर्जे कोशिश की थी कि वो इससे मोहब्बत निभाए, और खास तौर पर वो वजूद जो सोनिया के पेट में पल रहा था, इसे जान से ज्यादा अजीज था। वो किसी सूरत भी इसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन सोनिया ने 2 बार ही बेबी को अबॉर्ट करवाने की कोशिश की और दोनों मर्तबा ही पकड़े गए। पर आखिर लाख मिन्नत और समाजित के बाद इसने कहा, काशान को जन्म दिया, लेकिन वो एक ऐसी माँ साबित हुई जिसके लिए सगी औलाद भी कोई दर्जा नहीं रखती थी। काशान की मोहब्बत इसके दिल में कोई खास मुकाम पैदा नहीं कर पाई, बल्कि आए रोज इसकी अय्याशियां और हठधर्मियां बढ़ती चली गईं। महरोज ने इसे लगाम डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो शुरू से आदी नहीं थी। इन जंजीरों की इसे फरार चाहिए थी, एक ऐसा रास्ता जहां वो अकेले हो, लेकिन हो सकता था कि वो अपने बलबूते पर इस मोहब्बत को निभाता रहता। लेकिन जब तक कि सोनिया ने इसे धोखा नहीं दिया। इस रोज इसने सोनिया को रंगे हाथों पकड़ लिया, वो भी बोतल के एक कमरे में किसी और के साथ। ऐसी हालत में जिंदगी में पहली बार इसे लगा कि मर्द को ये सहूलत मैसर होनी चाहिए कि जब भी इसका दिल चाहे वो इन तमाम मसाइल से घबराकर जमीन में उतर जाए। इस रोज इसने खड़े खड़े सोनिया को तलाक दे दी। सोनिया का ना ही काशान से मतलब था और ना ही वो पलट कर आई। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी एक के साथ टेक कर गुजारा कर लेती, बल्कि वो ऐसी लड़की थी जिससे आए रोज मर्द बदलने की आदत थी। और जिन लड़कियों को मर्द बदलने की आदत होती है, वो खूबरू मर्द को धुतकार कर चली जाती हैं। सोनिया और इसके मुतालिक सारी बात से इन्होंने इसके बाद चुपचाप मेहरोज के सीने पर अपना सर टिका दिया। मैं जानती हूँ यकीन मुश्किल है, लेकिन यकीन करें मैं बिल्कुल बेजरर हूँ। वो इसे अपनी सफाई दे रही थी। मेहरोज इसकी जानिब देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। अगर मैंने तुम्हें कभी खुद से धोखा करते हुए पाया या किसी और के साथ देखा तो हो सकता है तुम्हारी जान ले लूं। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतार रहा था, और इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई हसीन लड़की दिलकशी से निखरती जा रही थी। इसके पास अगर कोई रिश्ता नहीं था, कोई बात नहीं। मेहरोज की शक्ल में अल्लाह ने इसे सबसे कुछ नवाज दिया था। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका संजीदा सा सरदार इतना रोमांटिक होगा कि वो इसके लबों पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त कर रहा था। इसके लबों से इसकी गर्दन तक आते हुए वो इसे मुकम्मल बेबस कर गया। इसकी शर्ट तो मुट्ठियों में दबोचते हुए वो बस पनाह मांगती रह गई। लेकिन आज फरार का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरे हक से इसे समेटते हुए इसे मोहब्बत कर रहा था। इसे बता रहा था कि वो चाहे जाने के काबिल है। नरमी से इसके बालों की खुशबू को अपने वजूद में उतारते हुए खुद को इस पर काबू होने की इजाजत दे रहा था। जबकि बिलाखिर इसकी शिद्दतों के सामने हथियार डालते हुए लालाजार ने अपने बाजों का हार इसके गले में डाल दिया। वो अगर बिखरना चाहती थी तो इसे बखेर रहा था। वो बहुत कम उम्र थी, मासूम थी, मुकाबिल से बहुत छोटी थी, लेकिन वो जानता था इसे किस तरह रखना है। इसे कम से कम औरतों को रखना आता था, इनकी इज्जत करना आती थी, इन्हें वो मुकाम देना आता था जिस मुकाम की वो हकदार होती हैं। और यही एक मर्द की सबसे बड़ी खासियत होती है। चार दीवारी के अंदर कोई भी मर्द अपनी मोहब्बत का भरम कायम रख लेता है, वो रिश्ते को निभा लेता है। लेकिन असल मर्द वो होता है जिसे मोहब्बत करना आती है, जो चार लोगों के दरमियान भी आपके पहलू से लगकर खड़ा हो तो लोगों को ठटक जाने पर मजबूर कर देता है। और अभी भी कुदरत ने एक ऐसे शख्स से नवाज दिया था। दूर आसमानों के दरमियान चमकता हुआ चांद इनके मिल जाने की नवीस सितारों को सुनाकर इन्हें भी शर्मा जाने पर मजबूर कर रहा था। आने वाली जिंदगी ने दो खाली लोगों को एक दूसरे से वाबस्ता करके गोया मुकम्मल कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए थे, एक दूसरे के वजूद को मुकम्मल करके अपने सारे ख्वाबों को एक दूसरे के हवाले कर रहे थे। क्योंकि यही हकीकी रिश्तों की जीत होती है। खुदगर्जी रिश्तों से जितना जल्दी दामन छुड़वा लिया जाए हमारे लिए बेहतर होता है। बाज़ औक़ात हम खुद गर्ज रिश्तों के बारे में सोचते हैं, इन तमाम रिश्तों को फरामोश कर देते हैं जो हमारे अपने होते हैं, हमारे खून में शामिल, हमारी रग जान से करीब। ऐसे लोगों को गंवाना किसी खसारे से कम नहीं होता। ऐसा खसारा जिसकी भरपाई मुमकिन ना हो, ऐसे खसारे जो मुद्दतों बाद भी नहीं भरते। रिश्तों को अपने साथ जोड़ कर रखें, जो आपके लिए सकून कल्ब की हैसियत रखते हैं, जो आपसे अच्छा गुमान रखते हैं, जिन्हें सिर्फ आपसे मोहब्बत चाहिए, जो आपके एतमाद के सहारे जिंदगी गुजारे हैं। ऐसे रिश्ते किसी कीमती असासे से कम नहीं होते। इस रोज वो भी मुकम्मल हो गई। महरोज की खुशबू इसके नस नस में उतर गई।
وہ اپنی محبت میں اس کے وجود کو گھائل کرتا چلا گیا اور اس کی محبتوں کو تسلیم کرتے ہوئے وہ سرشار ہوتی رہ گئی۔ اب یہ اس کی زندگی تھی، ایک ایسی زندگی جس کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی خود کو اتنا خوش قسمت نہیں سمجھتی تھی۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔